ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आपको खुशामदीद। प्रोफेसर सैयद डॉक्टर नासिर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली कि क़यामत के दिन क्या होगा, हर मरहले के ऊपर क्या सूरत हाल होगी। तो वो हम आज गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं मौलाना साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो मौलाना साहब, मैं चाह रहा हूँ कि गुफ्तगू का आगाज हो आज। आप फरमाइए कि जब सूर फूंका जाएगा तो उसके फौरन बाद क्या होगा? जी, बेहतर है। बात यह है कि हमने ये तय किया है और गुज़िश्ता जो हमारी गुफ्तगू होने वाली थी उसके बारे में हमारा और यही इरादा था कि हम इंशाअल्लाह मराहिल महशर के ऊपर बात करेंगे और मराहिल इस एतबार से कि तरतीब क्या होगी, यानी असल चीज़ जो थी वो तरतीब की थी कि कौन सा मरहला किस वक्त पेश आएगा। और उसके बाद एक चीज़ जो खुद ब खुद उसके साथ ज़रूरी हो गई, वो ये ज़रूरी हो गई कि जब हम कहते हैं मीज़ानुल आमाल, जब हम कहते हैं पुल-ए-सरात, जब हम कहते हैं आमालनामा, जब हम कहते हैं जन्नत दोज़ख, तो उसका एक तसव्वुर, उसकी एक वज़ाहत जो है वो भी ज़रूरी है। जब हम कहते हैं तक़सीम आमाल या मादे जिस्मानी, तो इन चीज़ों की थोड़ी-थोड़ी सी वज़ाहत भी हमारा अंदाज़ा था कि ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के अज़हान में ये सवालात उभरते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह एक काम ये कर रहे हैं कि जैसे गुज़िश्ता तक़रीरों में कुरान की आयतों को सामने रख के बात कर रहे थे, अब वो आयतें सामने इस एतबार से होंगी कि हम सिर्फ़ उसका लुब्बे-लुबाब बयान करते हुए जाएँगे। कहीं-कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आयत की तरफ तवज्जो दिला देंगे कि ये फ़लाँ आयत के ज़ैल में हम बात कर रहे हैं, लेकिन असल चीज़ जो होगी वो तरतीब होगी। और दूसरी वज़ाहत हम ये कर दें कि तरतीब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो इस तरीक़े से हमारे सामने नहीं है कि कोई ऐसी हदीस और आयत हम निकालें कि जिसमें तरतीब बयान की गई हो कि पहले ये होगा, पहले ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। लेकिन ये कि आयत और अहादीस की जिस तरीक़े से हमारे पास खबर पहुँची है, उसको सामने रख के एक तरतीब जो खुद ब खुद पैदा हो जाती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारी कोशिश ये है कि कम से कम वक़्त में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मवाद दे दें। तो अब हम बिल्कुल इसको आगाज़ कर रहे हैं। तो बात ये है कि देखिए, रोज़े हश्र, जिसको हम कभी रोज़े क़यामत कहते हैं, कभी रोज़े हश्र कहते हैं, कभी यौम हिसाब कहते हैं, ग़रज़ ये कि क़यामत के बहुत से नाम हैं, उस पर आज गुफ्तगू नहीं करना है। इसका आगाज़ है नफ़ाख़-ए-सूर से। अब पहला सवाल यहाँ से यही पैदा होता है कि नफ़ाख़-ए-सूर क्या चीज़ है? तो नफ़ाख़-ए-सूर एक अमल है परवरदिगार आलम का, जिस तरीक़े से जब इंसान आलम मादी की ज़िंदगी को ख़त्म करके आलम बरज़ख की ज़िंदगी में दाख़िल होता है, तो ये मरहला तय होता है मलकुल मौत हज़रत इज़राइल के ज़रिए, और उसको हम कहते हैं क़ब्ज़ रूह। क़ब्ज़ रूह एक अमल है जो परवरदिगार आलम के अलावा कोई अंजाम नहीं दे सकता, या जिन मलाइका को परवरदिगार आलम ने इस मकसद के लिए ख़ल्क़ किया है वो अंजाम देते हैं, लेकिन उनका अमल वो दरअसल अल्लाह का ही अमल होता है। तो एक चीज़ ये है कि इंसान का आलम दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ चला जाना, ये है क़ब्ज़ रूह, और ये जनाब इज़राइल के ज़रिए होगा। और आलम बरज़ख से आलम आखिरत की तरफ चला जाना, जिसका आगाज़ रोज़े महशर से होगा, क़यामत से होगा, ये है नफ़ाख़-ए-सूर। यानी ये भी एक अमल है जो परवरदिगार आलम की तरफ से है, और ये हज़रत इसराफील के ज़रिए से होगा, जिनको हम सूर फूँकने वाला फ़रिश्ता कहते हैं। तो एक अमल इज़राइल के ज़रिए है, वो है क़ब्ज़ रूह, और एक अमल इसराफील के ज़रिए है, जो है नफ़ाख़-ए-सूर। तो नफ़ाख़-ए-सूर की हकीकत क्या है, वो हम
نہیں بتا سکتے کیونکہ قبض روح کی حقیقت بھی نہیں بتا سکتے. تو اس اعتبار سے یہ ہمارا ایمان ہے کہ نفخ صور وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہر شخص عالم برزخ سے عالم محشر میں پہنچ جائے. اب نفخ صور کے بارے میں ہمارے پاس بہت سے روایات ہیں، آیات ہیں قرآن کی، جس کو ہم مختصر کر کے صرف اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں کہ نفخ صور ایک مرتبہ واقع نہیں ہوگا بلکہ بار بار واقع ہوگا. پہلا اس وقت واقع ہوگا کہ جب دنیا کے خاتمے کا پروردگار عالم فیصلہ کر لے اور عہد رجت بھی ختم ہو جائے. اور عہد رجت کے ختم ہونے کے بعد جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی شخص، کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا. پہلا نفخ سور جو ہے وہ سب کو برزخ میں پہنچا دے گا. اب اس کی تفصیل ہے کہ ایک مرتبہ اہل زمین کے لیے پھونکا جائے گا، ایک دفعہ اہل آسمان کے لیے پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد جناب اسرافیل کو خود موت آئے گی. پھر ایک ایسا وقت آ جائے گا جو کہ اس طریقے سے ہوگا کہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو پروردگار عالم باقی رکھنا چاہے. اب کس کو باقی رکھنا چاہے یہ پھر ہمارا آج کا موضوع نہیں. البتہ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ جب کچھ نہیں رہے گا تو ایک آواز بلند ہوگی کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے. یعنی کوئی حکومت کرنے والا اب جب موجود نہیں رہ گیا تو اب ایک آواز آئے گی کہ آج کس کی حکومت ہے، اور اس کے جواب میں للہ الواحد القہار کی آواز آئے گی کہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اور صاحب قہر و غلبہ ہے، آج صرف اس کی حکومت ہے اور اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے. اور ویسے بھی پروردگار عالم کو ہم سورہ الحمد میں جب یاد کرتے ہیں تو مالکی یوم الدین کہہ کے کرتے ہیں کہ یوم الدین کا مالک. یوم الدین سے مراد بھی قیامت کا دن لیا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا نفخ صور. اب سوال یہ ہے کہ اب نفخ صور کے بعد ترتیب قیامت کیا ہے مراحل کی. تو پہلا مرحلہ جب یہ ہو گیا کہ سور پھونک دیا گیا، اور ایک مرتبہ سور پھونکنے سے مطلب یہ ہے کہ دوسرا سور جو کہ زندگی کا سور ہے، پہلا سور جو ہے وہ موت کا سور. اب جب زندگی کا سور پھونکا گیا اور لوگ عالم برزخ سے، اب قرآن میں لفظ قبور کا ہے کیونکہ عالم برزخ کے لیے لفظ قبر اکثر استعمال ہوا ہے، اور قبر سے نکلنے کا مطلب عالم برزخ میں نکلنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر شخص تو دفن نہیں ہوا ہے. کتنے لوگ جل کے مر گئے ہیں، کتنے لوگ کہاں جانوروں کے پیٹوں میں چلے گئے یا کیا ہوا. تو بہرحال قبور سے مراد یہ کہ عالم برزخ میں جہاں بھی ہیں وہاں سے سب عالم محشر میں آئیں گے. اب یہ لفظ جو ہے محشر، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. محشر یعنی لوگوں کا جمع کیا جانا، حشر اسی سے محشر. تو اب لوگوں کے جمع کیے جانا جو ہے یہ ہو گیا پہلا مرحلہ. اب پہلے مرحلے کی کچھ تفصیلات ہم بیان کریں گے، اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ آئیں گے. تو دیکھیے پہلا مرحلہ کہ جس میں لوگوں کو جمع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں مختلف انداز پر تذکرہ کیا گیا ہے، مختلف آیتوں میں کیا گیا ہے. لیکن جیسا کہ طے ہو چکا کہ ابھی ہم آیتوں پر نہیں آئیں گے بلکہ ہم براہ راست گفتگو جو ہے وہ شروع کر دیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میدان محشر میں پہنچ نہیں گیا. اب جب میدان محشر میں لائے جائیں گے تو میدان محشر میں آنے کی جو صورت ہوگی وہ مختلف انداز میں ہوگی. اس کے لیے سورہ نبا کی 18ویں آیت ہے جس کا ترجمہ ہی ہم صرف پڑھ دیتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گروہ در گروہ روز حشر میدان محشر میں حاضر ہوگے. تو یہ جو آیت ہے کہ تم گروہ در گروہ آؤ گے، ایک صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل، انہوں نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک عظیم امر کے بارے میں سوال کر لیا ہے. تو دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روز محشر میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں میری امت سے الگ کر دیا جائے گا. میدان حشر میں امت محمدی کے ساتھ محشور نہیں ہوں گے بلکہ امت محمدی سے باہر محشور ہوں گے، اور وہ مختلف شکلوں میں ہوں گے جس میں آپ نے 10 صورتیں بیان کی.
اب ان 10 صورتوں کی تفصیل میں تو ہم نہیں جائیں گے، بس جلدی جلدی آپ کو بیان کرنا شروع کیے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 10 قسم کی شکلوں میں آئیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو امت محمدی کے ہیں، لیکن امت محمدی میں ان کا حشر نہیں ہوگا، امت محمدی سے باہر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے لوگ وہ ہیں جو بندر کی شکل میں آئیں گے، دوسرے وہ ہیں جو سور کی شکل میں آئیں گے، تیسرے وہ ہیں جو سر کے بل لٹکتے ہوئے آئیں گے، چوتھے وہ ہیں کہ جو بہت بڑے پیٹ کے ساتھ آئیں گے جس کی وجہ سے پیٹ کے وزن سے وہ چل نہیں سکیں گے، پانچویں وہ ہیں کہ جو زبانیں چباتے ہوئے آئیں گے جس سے پیپ نکل رہی ہوگی، چھٹے وہ ہیں جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد وہ ہیں کہ جو اندھے ہوں گے، پھر وہ ہیں کہ جو گونگے اور بہرے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو آگ کی سلیبوں میں لٹکے ہوئے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کے جسم سے بے انتہا بدبو آ رہی ہوگی، کچھ وہ ہوں گے جو تارکول کا لباس میں ہوں گے۔ تو یہ 10 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا تھا، اور اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ کون سے گناہ ہیں جن کے نتیجے میں لوگ میدان حشر میں اس طرح آئیں گے۔ تو پہلی شکل جو بندر والی بتائی وہ بتائی کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو معاشرہ انسانی میں چغلخوری کرتے ہیں، لگائی بجھائی کر کے لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلاتے ہیں اور لڑائی کراتے ہیں۔ وہ لوگ جو حرام کھانے کے عادی ہیں وہ سور کی شکل میں، وہ لوگ کہ جو سود خور ہیں وہ بڑے پیٹ والوں کی شکل میں، اسی طریقے سے وہ علماء کہ جو اپنے علم کی حد تک عمل نہیں کرتے وہ ہیں جو زبانیں چبانے والے ہیں، اسی طرح ہاتھ پیر کٹے ہوئے وہ ہیں کہ جو ہمسایوں کو پریشان کرنے والے ہیں، پھر ظالم حاکموں کو شکایتیں کر کے مومنین کو ان کے ظلم کا نشانہ بنوانے والے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اندھے محشور ہوں گے۔ ویسے قرآن کی ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ وہاں پر اندھے سے مراد جو ہے وہ انسان کی بصیرت کا نہ ہونا، اللہ سے غافل ہونا۔ پھر اس کے بعد آگ کی سلیبوں کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک منظر جمع ہونے کا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ شرابیوں کے بارے میں ذکر ہے، بدکاروں کے بارے میں ذکر ہے، طبلہ اور سارنگی بجانے والوں کا ذکر ہے، وہ سب کا الگ الگ ہے کہ وہ کس طریقے سے آئیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک سورہ رحمان کی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس دن پوچھا نہیں جائے گا انسانوں اور جنوں سے ان کے جرم کے بارے میں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انسم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم۔ تو یہ والی جو آیتیں ہیں یعنی مجرمین جو ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ تو اس کی ایک وضاحت یہی ہے کہ وہ اس شکل میں آئیں گے تو کچھ ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ تم نے گناہ کیا، ان کا گناہ جو ہے وہ صاف ظاہر ہوگا۔ اچھا، یہ ایک گروہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھ اور چیزوں پر۔ اب صورت یہ ہے کہ روز حشر عام حالت میں جو لوگ جمع ہوں گے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سورج قریب ہوگا، گرمی کی انتہائی شدت ہوگی، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، میدان محشر میں اتنا پسینہ جمع ہو جائے گا کہ لوگ اس میں ڈوب جائیں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، اور مختلف قسم کے شکلوں کی بات ایک تو یہ آئی کہ جو امت محمدی سے باہر ہوں گے، لیکن جو امت محمدی میں ہوں گے ان کی بھی مختلف قسم کی شکلیں، یعنی جو ان کا باطن ہے وہ وہاں پر ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو ایک اور بات ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو متقی اور پرہیزگار تھے، یا وہ لوگ کہ جو کسی حد تک گناہگار تھے لیکن دنیا اور برزخ میں ان مومنوں کو اپنے گناہوں کی پوری سزا مل گئی، تو اب محشر میں وہ سرخرو ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سواریوں پر ہوں گے، گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سنہری جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، لباس کے ساتھ ہوں گے اور عزت کے ساتھ آئیں گے۔ تو یہ ایک مختصر سی گفتگو ہو گئی پہلے مرحلے کی،
جسے ہم کہتے ہیں روز محشر، یعنی حشر کا پہلا، قیامت کا پہلا منظر، پہلا مرحلہ، کہ جس میں لوگ بارگاہ خداوندی میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے حساب کا۔ اب حساب کا مرحلہ جو ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ اس میں ایک چیز جو پہلے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حساب کے اعتبار سے اہل معاشر 4 حصوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ پہلا حصہ وہ ہوگا کہ جو بغیر حساب کتاب کے نجات پا جائے گا۔ مولانا میں دوسرا حصہ وہ ایک منٹ میں آپ کو یہاں روک لوں، کیونکہ وہ پھر جو مرحلہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں اگر اسی کے متعلق کوئی سوال ہے تو اس کو وہیں سوال کو وہیں نمٹاتے جائیں نا، ورنہ آخر میں پھر ذرا وہ ہو جائے گا۔ جی بتا، ہاں دوسرے مرحلے میں آنے سے پہلے آپ پہلے مرحلے دوسرے تو یہ محشر کا جو مرحلہ ہے، اگر اس کے اوپر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں، اور یہ محشر کا مرحلہ جو ہے وہ آپ ہماری سب کی سمجھ میں بھی آ گیا تھوڑا بہت۔ تو اگر کسی کے پاس سوال ہے محشر کے مرحلے کے بارے میں تو وہ آپ کر لیں، ورنہ میرے دماغ میں 2-3 سوال آپ کی گفتگو سے ابھی اٹھے ہیں، وہ میں کر لوں گا۔ اگر آپ کے پاس سوال ہیں تو آپ اپنا ہاتھ ذرا بلند کریے گا ضرور۔ تو مولانا بالکل بیسک سوال ہیں، لیکن یہ کہ میری سمجھ تو بیسک سے بھی کم ہے، تو اس وجہ سے میں بالکل بیسک سوال کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے عرض کیا کہ ایک برزخ سے قیامت تک کا سفر ہوگا ایک، تو وہ برزخ اور قیامت جو محشر کا میدان محشر ہے وہ 2 مختلف مقامات ہیں، یا یہ علامتی طور پہ کہا گیا ہے کہ برزخ سے قیامت تک کا سفر یا آخرت تک کا سفر؟ برزخ سے قیامت تک کا سفر جو جس بات کو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ برزخ ایک عالم ہے جسے ہم عالم معاد روحانی کہتے ہیں۔ اب اس عالم کی اپنی ایک حیات ہے، اپنا ایک انداز حیات ہے۔ اس حیات کا اختتام یعنی برزخ میں موت آنا۔ برزخ میں موت جس طرح دنیا کی موت عالم برزخ میں پہنچا دیتی ہے، اس طرح برزخ کی موت عالم آخرت میں پہنچائے گی۔ تو وہ جو ہم نے کہا کہ عالم برزخ سے عالم آخرت میں آنا جو اسرافیل کے ذریعے ہے، یہ ہے عمل جسے ہم نفخ صور کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جب واقع ہوگا تو بیک وقت سب کو ہوگا، کیونکہ دنیا میں مرنے والے تو اپنے اپنے وقت پر مرتے ہیں، سب بیک وقت نہیں مرتے۔ البتہ محشر میں سب ایک دفعہ بیک وقت مریں گے اور عالم برزخ میں پہنچیں گے، پھر عالم برزخ سے عالم محشر میں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ براہ راست عالم دنیا سے عالم برزخ عالم محشر میں پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اسٹیٹ ہے ذرا، یہ نہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، وہ ایک تبدیل ہو جائے گی ان کی اسٹیٹ حیت۔ اچھا دوسرا سوال جو ہے، کسی کے پاس ہے سوال تو آپ کر لیں بھائی۔ اچھا دوسرا سوال یہ مولانا، آپ نے کہا کہ محشر کے دن جو ہے رسول خدا کی قوم کے علاوہ جو لوگ ہوں گے تو محشر میں تو ساری قومیں آئیں گی نا، پیغمبر والی قوم بھی 1,24,000 والی بھی اور بغیر 1,24,000 والی بھی، وہ ساری قومیں محشر میں ایک ساتھ آئیں گی نا؟ جی ہاں بالکل۔ یہ جو آپ نے بتائیں جو خصوصیت 10، وہ تو ماشاءاللہ رسول خدا کی قوم میں بھی ہیں 10 کی 10۔ جی ہاں وہ سب رسول اللہ والے۔ اچھا بات یہ ہے کہ جو دوسرا ہم نے ایک بات جملہ ہمارا غلطی سے رہ گیا بیچ میں، جس کی وجہ سے سوال پیدا ہوا۔ ہم نے کہا کہ روز حشر سب جمع ہوں گے۔ اب جمع ہونے کے بعد ایک بات ہمیں اور کہنا تھی جو ہمارے ذہن میں تھی، گفتگو میں رہ گئی، وہ یہ ہے کہ اسی جمع ہونے میں جس کو ہم محشر بھی کہتے ہیں، قیامت بھی کہتے ہیں، قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قیام سے بنا ہے، کھڑے رہنے کا دن، اس دن سب کھڑے ہوئے ہوں گے، بیٹھے ہوئے کوئی نہیں ہوگا، سب کھڑے ہوئے ہوں گے، اس لیے وہ روز قیامت ہے۔ اچھا اب اس کو ہم یوم القیامہ عربی کے تلفظ کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ اچھا اب صورت یہ ہوگی کہ وہاں پر لوگوں کو الگ الگ کیا جائے گا، یعنی تمام انبیاء کی امتیں، تمام مومنین، تمام منافقین، تمام کافرین، تمام صاحبان ایمان، تمام فاسق و فاجر، سب ہر ایک کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یعنی سب ایک جگہ نہیں ہوں گے۔ جو گناہگار ہیں ان کی الگ جگہ ہوگی، جو مومنین ہیں ان کی الگ جگہ ہوگی، ہر ایک کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ اب ان گروہوں میں بھی گروہ بنیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مومنین ایک جیسے نہیں، سارے کافر ایک جیسے نہیں، سارے منافق ایک جیسے نہیں۔ منافقین میں نفاق کے درجات ہیں، مومنین میں ایمان کے درجات ہیں، کافروں میں کفر کے درجات ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہر شخص جو ہے وہ الگ 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 گروپوں میں، الگ الگ گروہوں میں
بٹنا شروع ہو جائے گا، اور بٹتے 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 جب یہ آخر وقت آئے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اعتبار سے ہر شخص جو ہے وہ اپنا ایک انفرادی گروہ رکھتا ہوگا، یعنی ایک جیسا دوسرا ہے ہی نہیں۔ اس کے اوپر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی قیامت ہوگی، صحیح ہے، ہاں، کہ ہر شخص کی نیت، ہر شخص کی شاکلہ اور ہر شخص کے جو نجی امور ہیں ان سب میں فرق ہے، ہر شخص کے اعمال کی قیمت میں فرق ہے، ابھی اس کے اوپر ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے سب تقسیم ہو جائیں گے، جب سب تقسیم ہو گئے تو پھر امت محمدی الگ ہوئی، اب امت محمدی سے کچھ لوگ الگ ہوئے، پھر جو امت محمدی میں باقی رہ گئے اس میں فاسقین الگ ہو گئے، اس میں مومنین الگ ہو گئے، اس میں متقین الگ ہو گئے، اس میں مسلمین الگ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جب سب الگ الگ ہو گئے تو پھر ان کے بھی تقسیم در تقسیم جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے معشر کا یا جمع ہونے کا جو پہلا مرحلہ تھا اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا جو رہ گیا۔ اچھا اچھا، تو یہ تو کافی ٹھیک ٹھاک کیاس برپا ہو جائے گا وہاں تو۔ آواز ہمارے، میں نے کہا یہ تو اچھا خاصا کیاس ہو جائے گا وہاں پہ، اتنے سارے لوگ، اتنی ساری کیٹیگریز، ان کی اتنی ساری درجہ بندیاں، اور یہ تو کافی مینج کرنا ذرا مشکل نہیں ہوگا کچھ؟ جی ہاں، بس یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر شخص کو الگ کر دے، ہر آدمی، ہر جن، ہر انس اپنا مقام پائے اور ذرہ برابر اس کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر بالفرض آپ کو ہماری جگہ کھڑا کر دیا گیا تو آپ پر زیادتی ہو سکتی ہے، اور ہم کو آپ کی جگہ کھڑا کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی ایک شخص دوسری جگہ کے شخص پر کھڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذرہ برابر زیادتی ہو سکتی، کیونکہ اس میں فرق ہے، دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، تو دونوں کے ساتھ ایک سلوک نہیں کیا جا سکتا، ہر شخص کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا چاہے وہ ذرہ برابر بھی فرق ہو، عمل کا، نیت کا، ایمان کے درجے کا، معرفت کے درجے کا، علم کے درجے کا، کسی چیز کا بھی تھوڑا سا بھی فرق ہو تو وہ وہاں پر ظاہر ہوگا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی شے چھپی بھی نہیں رہے گی، ہر شے ظاہر ہو جائے گی، کوئی جیسے دنیا میں ہم چھپا لیتے ہیں باتوں کو، دل میں رکھ لیتے ہیں، زبان سے کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، عمل سے کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، تاثرات سے کچھ اور ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور دل میں کچھ اور لیے ہوئے ہوتے ہیں، محشر میں یہ ممکن نہیں، وہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ سب سامنے ہوگا، کچھ چیز چھپے گی نہیں، تو اس اعتبار سے یہ پہلا مرحلہ جو ہے یہ پورا ہو گیا۔ اب آپ اجازت دیں تو ہم میرے پاس ایک سوال اور بھی ہے ابھی ذرا، لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے مقام پہ پہنچ جائے گا وہاں؟ جی جی بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا چلیے اب آخری سوال میرا یہ ہے اسی کے بارے میں، کیونکہ یہ کنفیوژن اگر رہ گیا تو یہ گفتگو دوبارہ تب ہوگی نہیں ہماری۔ ایک تو آپ نے پچھلی تقریر میں فرمایا تھا، وہ یہ بھی سنا ہے ہم نے کہ بھائی محشر کے دن اتنی یعنی کہ گھبراہٹ لوگوں کو ہوگی کہ ماں جو ہے وہ دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، یہ سب، تو یہ سارے لوگ بھی جو ہیں یہ وہی ہوں گے جو رسول خدا کی قوم میں ہوں گے اور دیگر قوموں میں ہوں گے اس وقت، ہے نا؟ جی ہاں، یہ سب چیزیں ہیں عمومی، اور اب ہم آ گئے خصوصی صورتحال کے اوپر۔ عمومی صورت یہی ہے کہ جس وقت محشر بپا ہوگا لوگ بہت ہی پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں آئیں گے، لیکن اب ظاہر ہے کہ پورا عالم محشر ایک پروگرام کے تحت ہے، ایک مقصد کے تحت ہے، تو اس مقصد کا تو بہرحال پورا ہونا ضروری ہے، اور آہستہ آہستہ ہر شخص کو اس کا مقام ملنا ہے، اور اس کو منزل لقائے رب پر آنا ہے، اس کو اعمال نامہ ملنا ہے، اس کا حساب ہونا ہے، اس کے آگے کے مراحل ہیں، تو اب وہ تو سب اسی حساب سے ہوں گے۔ ہاں، ہول محشر اپنی جگہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ابھی بات کری تھی لباس کی کہ بہت سے لوگوں کے بغیر لباس کے ہوں گے، تو یہ یعنی کہ قیامت میں جب میں جاؤں گا تو میں اپنے جسم کے ساتھ جاؤں گا نا، اس کا مطلب ہے لباس جی کی ہاں، ضرورت ہے اپنے جسم کو، جسم کے ساتھ جائیں گے، اور وہ جسم کیا ہوگا یہ اب ہم اگلی منزلوں پر آئیں گے انشاءاللہ۔ مگر جو بھی جسم ہوگا اس کو لباس کی ضرورت تو ہوگی نا؟ نہیں، ضرورت تو ہوگی، کیونکہ کچھ لوگ آپ نے لباس پہنے ہوں گے، کچھ لوگ جوتے پہنے ہوں گے، کچھ لوگ، یہ روز حشر انسان کی ایک حقیقی شکل ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہر انسان بے لباس نہیں ہوگا، ہاں وہی نا، مومنین و متقین وہ ہیں کہ جو لباس کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو مومنین و متقین نہیں ہیں وہ بے لباس ہوں گے۔
اچھا یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے وہاں کہ نہیں؟ جی ہاں، ایک دوسرے کو نہ صرف دیکھ سکیں گے بلکہ ایک دوسرے سے چھپنے کی کوشش کریں گے. وہ ابھی اگلے مرحلے میں آ رہا ہے کہ جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو یہ بڑا سخت مرحلہ ہوگا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے حق کا حساب دینا ہوگا. اب جب ایک دوسرے کے حق کا حساب دینا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جس کا حق زیادہ ہے اس کا حساب بھی سخت ہے. مثلا ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، تو برادر ایمانی کا حق ہے. تو جس کا حق جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ اس کے حق کے بارے میں سوال ہونا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر لوگوں نے حقوق کو مکمل طور سے ادا نہیں کیا ہے تو اس وقت ان کو اس بات کا یقین ہو چکا ہوگا کہ جتنی بھی ہم سے اس حق میں کوتاہی ہوئی ہے وہ ہم سے وصول کیا جائے گا، جس شکل میں بھی وصول کیا جائے. تو اس لحاظ سے لوگ ان لوگوں سے چھپیں گے، ان لوگوں سے بھاگیں گے کہ جن کے اوپر ان کے حقوق ہوں گے. تو یہ اگلا مرحلہ ہوگا انشاءاللہ. صحیح ہے. ندیم بھائی نے ہاتھ اٹھایا تھا، نیچے کر لیا. آپ کا سوال ہے تو کر لیں. سوال میرا بس یہی تھا کہ مولانا صاحب نے جو لقائے رب کی بات کی ہے، پہلے بھی کئی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے اور شاید بتایا بھی ہو، میرا ذہن میں نہیں رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، اس کے اوپر انشاءاللہ آتے ہیں مراحل کے حساب سے. تو جتنے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، صراط کا، میزان کا، اعمال نامے کا، لقائے رب کا، تجسیم اعمال کا، ان سب کی وضاحت جتنی بھی وقت ملے گا انشاءاللہ ہم اس تقریب میں کریں گے. چلے بہتر. دوسرے مرحلے پہ آ جائیے. جی مولانا دوسرے مرحلے پہ آ جائیے آپ. اچھا اب دیکھیے آگے ہم دوسرے مرحلے پر. دوسرا مرحلہ وہ ہے جس کے اعتبار سے ہم روز قیامت کو روز حساب کہتے ہیں. پہلے والے مرحلے کے حساب سے روز محشر کہتے ہیں، روز قیامت کہتے ہیں، کھڑے رہنے کا دن. اب جب دوسرا مرحلہ آیا وہ حساب کا آیا. تو حساب کتاب میں جیسا کہ اب بات چھڑی گئی تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اپنی نعمتوں کا حساب بھی دینا ہے، اور اپنے حقوق کا حساب بھی دینا ہے. تو اب جب ان کو حقوق کا حساب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ حق کا تعلق دوسرے فرد سے ہوتا ہے یا اللہ سے ہوتا ہے. اب اللہ تو اپنے حقوق کے معاملے میں بندوں کے لیے بہت زیادہ نرمی کرے گا، بہت رحم کرے گا، بہت خیال کرے گا، اور اپنے حقوق کے اوپر بندوں پر سختی نہیں کرے گا. لیکن بندوں کے حقوق جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اگر اس میں سختی نہ کرے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس کا حق مارا گیا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ حق کو ادا کرنے کے لیے اگر کسی کے ذمے کسی کا حق رہ گیا ہے، خواہ وہ مالی حق ہے، خواہ وہ اخلاقی حق ہے، خواہ وہ اور کسی کا حق قسم کا حق ہے، اس کا حساب دیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اب اس کا حق ادا کرنے میں مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ وہاں تو ہمارے پاس نہ لباس ہوگا، نہ جیب ہوگی، نہ جیب میں پیسے ہوں گے، نہ کوئی چیز ہوگی جس کو دیکھ کے ہم جان چھڑائیں. اب وہاں پر لے دے کے دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ہمارے پاس اعمال صالح ہیں، وہ کہے گا یہ دے دو، اور یا پھر اگر اعمال صالح بھی ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر پروردگار عالم اس کو سزا دے گا. اور جب سزا دے گا، عذاب دے گا، تو اس عذاب کو برداشت کرنے کا ثواب اسے دے گا. وہ ثواب اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کے اوپر اس نے ظلم کیا. تو اس طریقے سے حقوق کا حساب ہوگا، نعمتوں کا حساب ہوگا. نعمتوں کا حساب میں بھی یہی ہے کہ جتنی زیادہ انسان نے دنیا میں نعمتیں جمع کی ہیں، جتنا زیادہ مال جمع کیا ہے، جتنا زیادہ آرام و آسائش کا سامان جمع کیا ہے، اتنا ہی اس کا حساب جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا. جیسا کہ مولا نے فرمایا تھا کہ اس دنیا کی کیا تعریف کروں کہ جس کے حلال پر حساب ہے اور حرام پر عقاب ہے. حرام پیسہ جمع کرو گے تو عذاب ہوگا، حلال جمع کرو گے تو حساب دینا ہوگا. تو بہرحال دونوں میں سے کسی ایک مرحلے سے تو گزرنا ہے. اب جتنی زیادہ انسان نعمتوں کی خواہش کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا حساب بھی سخت ہوگا اور اتنا ہی زیادہ اس کو عمل بھی پیش کرنا پڑے گا. ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں مفلس ہوں، غریب ہوں، مال و دولت نہیں ہے، میرے لیے دعا کر دیں. تو آپ نے ایک انتہائی رئیس انسان کا نام لے کے کہا تھا کہ کیا اس کے برابر دولت کے لیے دعا کروں؟ تو اس نے کہا نہیں مولا، اتنا بھی نہیں چاہیے. تو آپ نے کہا تھا کہ تم ایک بات یاد رکھ لو کہ جو اللہ کی کم روزی پر، اللہ کی کم نعمتوں پر راضی ہوتا ہے، اللہ اس کے کم عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اب اگر تمہارے پاس عمل کم ہے تو بھائی نعمتیں بھی کم ہی لو.
ورنہ بعد میں مشکل ہو جائے گی کہ نعمتیں زیادہ لے لی عمل کم تھا. خیر، تو یہ ہے منزل حساب. اب حساب کے اعتبار سے جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ 4 گروہوں میں لوگ بٹ جائیں گے. ایک لوگ وہ ہوں گے کہ جو حساب کتاب کے بغیر نجات پائیں گے. ایک وہ ہوں گے جو حساب کتاب کے بعد نجات پائیں گے، لیکن ان میں بھی مختلف کیفیتیں ہوں گی. کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب 50,000 سال تک ہوتا رہے. کچھ وہ ہیں جن کا حساب کتاب صرف اتنی دیر میں ہو جائے گا کہ گویا اذان کے بعد نماز ہوئی. کچھ وہ ہیں کہ جن کا حساب کتاب چند سال ہوگا. کچھ وہ ہیں جن کا چند ماہ ہوگا. بہرحال جتنی نعمتیں دی گئی ہیں اور جیسی نیت اس کی بارگاہ خدا بندی میں رہی ہے اس کے مطابق اس کا حساب ہوگا. لیکن حساب کے بعد نجات پانے والا ایک گروہ ہے اور حساب کے بعد نجات نہ پانے والا دوسرا گروہ. اب اس کے بعد جو چوتھا گروہ ہوگا، مطلب وہ یہ ہوگا، ایک پہلا والا ہو گیا جو بغیر حساب کتاب کے جا رہا ہے نجات کی طرف. اب چوتھا گروہ وہ ہوگا کہ جو بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا سوائے عذاب کے اور کچھ ہو نہیں. تو یہ 4 گروہ بن گئے حساب کے اعتبار سے. لیکن اب حساب کا جہاں تک تعلق ہے، جو ہم نے آپ سے کہا کہ ہر شخص کا حساب اس کی نیت اور اس کے رشتہ بین العبد و معبود، اللہ سے اس کا رشتہ دنیا میں کیا رہا ہے، اس کے مطابق اس کا حساب کتاب ہو جائے گا اور اس کی نیت کیا رہی ہے اور اس نے نعمتوں کو کس طریقے سے خرچ کیا ہے. روایات میں آیا ہے کہ قیامت میں ہر شخص سے جو خاص طور سے پوچھا جائے گا وہ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اور دوسرا سوال خاص جو ہے وہ جوانی کا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جوانی کا زمانہ تم نے کیسے گزارا، کہاں گزارا. کیونکہ یہ انسان کی اصل عمر ہے. بڑھاپا تو عمر کا ڈھلنا ہے اور بچپن جو ہے وہ شباب کی طرف سفر ہے. اصل زندگی جوانی، لہذا جوانی کا خاص سوال ہوگا. تو یہ ہو گیا دوسرا مرحلہ حساب کا. ہم بہت جلدی آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ مراحل بہت سے ہیں. اچھا، جب ہم مرحلہ حساب سے گزر گئے تو تیسری منزل ہے، اور تیسری منزل جو ہے وہ اعمال نامے کی. اس کے بارے میں گزشتہ تقریر میں ہم نے سورہ واقعہ سے استفادہ کیا تھا اور سیدھے ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، آگے بڑھ جانے والے، اس قسم کے گروہوں کی بات کی تھی. ان سب کے محشر کی بات کی تھی، ان سب کی کیفیت کی بات کی تھی اور قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا، کس طرح وقت عرصہ محشر گزاریں گے، وہ سب باتیں ہو چکی ہیں. بس آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ تیسری منزل جو ہے، جی آپ سوال کر لیجیے گا، وہ اعمال نامے. حساب کتاب کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں ہے کسی کے پاس. حساب کتاب کا جو مرحلہ ہے، اگر کسی کے پاس ہے سوال تو کر لیں، ورنہ میرے دماغ میں ایک سوال ہے مولانا، اگر آپ اجازت دیں تو. جی فرمائیے. تو یہ تو یعنی یہ تو پولینومیل ایک ہو جائے گا نا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو حق مارا اور بہت سے لوگوں نے میرا حق مارا، تو وہ سارا پھر اس کو وہ کرنا پڑے گا نا. جی ہاں بالکل، یہ کریڈٹ ڈیبٹ والا حساب ہوگا. آپ کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا جن کا حق آپ کی طرف رہ گیا، اور ان لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جن کی طرف آپ کا حق رہ گیا. تو اب صورت یہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے حقوق غصب زیادہ کیے گئے اور خود انہوں نے دوسروں کے حق کم غصب کیے، وہ فائدے میں رہیں گے. صحیح، ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ، نیکسٹ اسٹیپ. اچھا، اب تیسری منزل آ گئی اعمال نامے کی. تو اعمال نامے کے بارے میں ہم نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ اعمال نامہ ہے کیا چیز، پہلے اس کو سمجھ لیں. اعمال نامہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ 2 ملائکہ کرامن کاتبین، جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں، اور وہ عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ریکارڈ میں جمع ہو رہا ہے. اس کا اب ہمارے ہاتھ میں دیا جانا، یہ لو بھائی یہ ہے اعمال نامہ. لیکن اعمال نامے کا مل جانا جو ہے اس میں ہمارا عمل تو لکھا ہوگا. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص نے زندگی میں ہزاروں روزے رکھے ہیں، 50,000 روزے رکھے ہیں، تو 50,000 روزے تو لکھے ہوئے ہیں. ایک شخص نے 50 آدمیوں کو قتل کیا ہے تو 50 آدمیوں کا قتل تو لکھا ہوا ہے.
ایک شخص نے 10,000 رکعت نمازیں پڑھی ہیں تو وہ تو لکھی نہیں، لیکن اب اعمال نامہ ملنا جو ہے وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو اس وقت تک کسی سزا و جزا کا مرحلہ نہیں طے کر سکتا جب تک کہ ایک اگلا مرحلہ میزان الاعمال کا نہ آ جائے. کیونکہ دیکھیے روزے آپ نے بھی رکھے، روزے ہم نے بھی رکھے، لیکن آپ کے روزے کا وزن کچھ اور ہے، ہمارے روزے کا وزن کچھ اور ہے. نمازیں آپ نے بھی پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، آپ کی نمازوں کا وزن کچھ اور، ہماری نمازوں کا وزن کچھ اور. جب تک کہ اعمال کا وزن نہ ہو جائے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. لہذا اب جو اس کے بعد والی منزل ہے وہ میزان یہ الاعمال اعمال نامہ جو ہے مولانا، یہ اعمال نامہ جو ہے یہ تو حساب کتاب کے بعد جو فائنل میری شیٹ آئے گی نا میرے ہاتھ میں، یہ آپ کے عمل کی فائنل مارک شیٹ ہے. لیکن اب اس میں آپ کے روزے لکھے ہیں، نمازیں لکھی ہیں، حج لکھا ہے یا گناہ لکھے ہیں. اب آپ نے جتنی نمازیں لکھی پڑھی ہیں زندگی میں، آپ کی بھی ہر نماز کا وزن برابر نہیں. نہیں وہ میں بات کبھی نہیں آپ کر نے رہا، نماز خشوع سے سمجھ پڑھی. گیا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میری نمازیں کسی کی طرف نکلتی ہوں گی جس کے ساتھ میں نے زیادتی کری ہے اس کو نمازیں دینے کے بعد یہ اعمال نامہ میرے ہاتھ میں آئے گا نا. ہاں یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا. بات یہ ہے کہ اعمال نامے میں تو آپ کے سب کچھ ہے. اب جو منزل حساب سے آپ گزرے ہیں ہاں اور وہاں آپ کی نیکیاں لٹ گئیں، یا وہاں آپ کو دوسروں کی نیکیاں مل گئیں، یا وہاں دوسروں کے جو گناہ تھے وہ ہمارے نامہ اعمال میں آ گئے، تو ہمارا نامہ اعمال اب فائنل ہوگا. یہی میں پوچھ رہا ہوں یعنی اس وقت بہت سے لوگوں کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آ چکے ہوں گے. جب ہمارا نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو بعض اوقات ایسی نیکیاں اس میں ہوں گی کہ ہم حیران ہو کہ اللہ سے کہیں گے کہ پروردگار یہ نیکی تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، یہ میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئی؟ تو کہا جائے گا بھائی وہ تمہاری غیبت کی تھی جس نے اس نے یہ نیکی کی تھی، وہ تمہارے نامہ اعمال میں آ گئی. یہی میں پوچھ رہا تھا نا کہ یہ نیٹ اس طریقے سے وہ حساب ہونے کے بعد نامہ اعمال جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. زرین کا سوال ہے جی، پوچھیں. ہاں جی السلام علیکم. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ ایک ٹرانزیکشن ہو رہا ہے نا لوگوں کے درمیان اعمال کا، تو اس کا آپ نے کہا کہ اس کی جو کرنسی ہے، جس کرنسی میں ٹرانزیکشن ہو رہا ہے وہ ہے نیکیاں. تو نیکیاں کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ مطلب ہاؤ ڈو وی نو کہ ہماری یہ نیکیاں ہیں یا نہیں؟ ٹرانزیکشن تو نیکیوں میں ہو رہا ہے جی، یہ تو صحیح ہے. مطلب نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیکی وہ ہے کہ جو عمل انسان اللہ کے قرب کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. ہم اسی لیے ہر عبادت کے لیے نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ. یعنی ہم نماز پڑھیں اور قربتاً اللہ کی نیت نہ ہو ہماری تو ظاہر ہے کہ نماز جو ہے نیکی نہیں ہوگی، دکھاوا ہوگا تو یا اور کچھ ہوگا. تو نیکی وہ ہے کہ جو ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کی یا اللہ کے ساتھ کی یا خود اپنے نفس کی. وہ حقوق کی 3 قسمیں ہیں، وہ اس وقت ضرورت نہیں پیش آئی تو ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا. حقوق اللہ، حقوق النفس اور حقوق العباد. اب حقوق النفس میں، حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں، تینوں میں جہاں بھی ہم نے حق کو ادا کیا اور اللہ کے لیے ادا کیا. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بہت بھلائیاں کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، تو وہ پھر وہ نیکی نہیں رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا نہیں تو مولانا یہ سوری ایک منٹ، آپ نے کہا کہ وہ بھائی میں کسی کی بھلائی تو کر رہا ہوں نا، کہ تو اللہ میں وہ نوٹ تو کر رہا ہے نا کہ میں کسی کی طرف بھلائی کر رہا ہوں. جی ہاں، وہ عمل آپ کا لکھا جا رہا ہے، لیکن جب وہ تولا جائے گا نا اس میں وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تھا. اسی لیے میزان الاعمال ضروری ہے کہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو کی مدد کر دی، تصویریں کھنچوا لی، دے دیا تو دیا، تو لوگوں کو ملا تو، لیکن نیت کیا تھی ہماری؟ ٹھیک ہے وہ نیکی لکھی ہوئی ہے ہماری، لیکن جب تولی جائے گی تو اس میں وزن نہیں ہوگا. اچھا تو جس نے پینسل ہی نہیں ایجاد کری تو اس کو ملے گا کچھ نہیں وہاں. ہاں یعنی نیکی کرے آدمی تو اس کی نیت اللہ کے لیے کتنی خالص ہے.
جتنی اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی اتنا اس نیکی میں وزن ہوگا. تو وہی جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اعمال نامے میں آپ کی نیکیاں تو آ گئی لیکن ان کا وزن نہیں آیا. اب وزن کے لیے آپ کو پھر اگلی مرحلے میں جاننا ہے, وہ ہے اعمال نامے کا, میزان الاعمال کا مرحلہ. تو اس طریقے سے ہم مرحلہ معاشر سے گزر گئے, مرحلہ حساب و کتاب سے گزر گئے, مرحلہ اعمال نامے سے گزر گئے. اب اعمال نامے کے بعد ہم آ رہے ہیں میزان کے اوپر. میزان کے بعد اگلی منزلیں ہیں, جیسے پل صراط ہے, پھر جہنم ہے, دوزخ ہے, مرصاد ہے. تو اس کے اوپر ابھی آتے ہیں. تو اب پہلے ہمیں بتانا ہے میزان الاعمال. جی, اب میزان الاعمال جو ہے یہ ایک بہت ہی پیچیدہ بات ہے. اس کے اوپر ہمیں ذرا تفصیل سے بات کرنا پڑے گی کہ دیکھیے تولی کیا چیز جاتی ہے. تولنا یا ناپنا, میزان جو ہے وہ وزنہ سے بنا ہے, یعنی وزن کو جانچنے کا آلہ. تو اب وزن جس چیز میں ہوگا اس کو تولا جا سکتا ہے. عمل جو انسان کا ہے وہ اپنا خود کوئی نہ وجود رکھتا ہے نہ اس میں کوئی وزن ہوتا ہے ایسا کہ جو ترازو پر رکھ کے تولا جائے, بلکہ وہ ہاتھ پیروں کی یا زبان کی حرکت ہوتی ہے. اور جب عمل ختم ہو گیا تو اس کے وجود کی بقا تحریر میں تو ہو سکتی ہے کسی ایسے جسم کی شکل میں کہ جس کو تولا جائے وہ نہیں ہو سکتی. تو اس اعتبار سے یہاں پر لوگ آ کے بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی تولیں گے کیسے, عمل کیسے تولا جائے گا, عمل بھی کہیں تولا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے نظریات ہیں اور بہت سی باتیں ہم احادیث سے یا قرآن سے اخذ کرتے ہیں یا لوگوں کے فلسفیوں کے فکر کے نتیجے میں کچھ چیز سامنے آتی ہے. تو اب صورت یہ ہے کہ عمل تولنے کے قابل ہے یا نہیں, یا عمل تولنے کے قابل کس طرح ہو گیا. ان میں ایک لفظ ملتا ہے تجسیم اعمال, اعمال کا مجسم ہو جانا. یعنی اگر ہم نے نماز پڑھی ہے وہ نماز ایک جسم کی شکل میں ہو گئی اور وہ ہماری مخلوق ہے. ہم نے قتل کیا ہے تو اس قتل کا ایک جسم بن گیا. تو اب یہ کام سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اچھا, ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اعمال کا جب تولے جانے کی بات ہو تو اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے میزان کا لفظ تو ایک عام فہم لفظ ہے, اس لیے قرآن میں اللہ نے استعمال کر لیا, احادیث میں آ گیا. لیکن ہر شے کا میزان الگ ہوتا ہے جس سے دوسرے چیز کے میزان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر درجہ حرارت ہے تو درجہ حرارت ترازو میں تو نہیں تولا جاتا, تھرمومیٹر میں ناپا جاتا ہے. دوسرا ایک مسئلہ یہ کہا جاتا ہے کہ آج جب ہم سائنس میں ترقی کر چکے تو ہمیں معلوم ہے کہ عمل جو ہے وہ ایک انرجی تھی اور انرجی دوسری انرجی میں کنورٹ بھی ہو جاتی ہے. ساؤنڈ انرجی لائٹ انرجی میں کنورٹ ہو سکتی ہے, کینیٹک انرجی جو ہے وہ لائٹ انرجی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. تو مختلف انرجیز مختلف چیزوں میں کنورٹ ہو سکتی ہیں. کہ تو جب ایک انرجی دوسری انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور لا آف کنزرویشن آف انرجی کی روح سے انرجی جو ہے وہ ختم بھی نہیں ہوتی ہے. تو اب اس اعتبار سے اس کو ناپا جانا کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا. اچھا, اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہم مزید توجہ دلائیں گے آپ کی, کہ جب یہ کہا جا رہا ہے, پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ قل کل یعمل علی شاکلتی, کہہ دیجئے کہ ہر شخص کا عمل جو ہے وہ اس کی شاکلہ کے مطابق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل میں فرق جو ہے اس کا تعلق انرجی سے نہیں, اس کا تعلق نیت سے ہے. اور نیت جو ہے
وہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق تصور سے، ارادے سے، ذہن سے ہے، تو اب اس کو کیسے تولا جائے؟ اس سلسلے میں ہمارے بعض حکماء نے اور بعض علماء نے اس کی کچھ وضاحت پیش کی ہے. اس میں ہم آپ کے سامنے ایک وضاحت پیش کر رہے ہیں ملا صدرہ کی. ملا صدرہ جو بات کہتے ہیں وہ ہم آپ کو جلدی سے پڑھ کے سنائے دیتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے اسفار اربع کے سفر نفس میں لکھی ہے، اور اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں کہ اعمال کا وزن تو ہے نہیں، وہ تولے کیسے جائیں گے، یا دنیا میں انسان کا جسم ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، یعنی ہر 7 سال میں 10 سال میں انسان کا جسم دوسرا ہو جاتا ہے، پہلا جسم ختم ہو جاتا ہے، نیا جسم آ جاتا ہے. تو اب آخرت میں اگر وہ جسم دوبارہ وجود میں آ جائے جو موت کے وقت تھا، تو پوری زندگی میں انجام دیے جانے والے اعمال جو ہیں وہ اس جسم میں نہیں ہوں گے. تو اب ہم جسم کو بنیاد بنا سکتے ہیں میزان الاعمال میں، کیونکہ جسم سے عمل انجام دیا گیا ہے. تو یہاں پر کیا کریں؟ تو بڑا مسئلہ آ گیا، پھنس گئے، وہ والا جسم ہوگا نہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان شبہات کو اور شکوک کو دور کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عمل کا تعلق جسم سے ہوتا ہی نہیں ہے. عمل کا تعلق انسان کے ارادے سے اور نیت سے ہوتا ہے. اچھا، جب نیت اور ارادے سے ہوتا ہے تو نیت اور ارادے کا تعلق روح سے ہوتا ہے. جسم 10 دفعہ بدل جائے، 100 دفعہ بدل جائے، روح تو نہیں بدلی، روح تو وہی والی ہے. تو ہم نے جتنے بھی اعمال انجام دیے تھے وہ اپنی نیت اور ارادے سے انجام دیے تھے، لہذا اس کا تعلق روح سے ہے. اب جب روح سے تعلق ہے تو جسم والا تو قصہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ہاتھ، پیر، زبان، آنکھیں جس سے ہم نے گناہ کیا تھا وہ ہم تھے ہی نہیں. وہ تو قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. آنکھ کہہ رہی ہوگی پروردگار اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا، ہاتھ کہہ رہا ہوگا پروردگار تو اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا، پیر کہہ رہا ہوگا پروردگار اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا. تو اس کا مطلب وہ تو ہم ہی نہیں، وہ تو ہمارے وجود سے باہر چلی گئی سب چیزیں، اور وہ گواہی جس کے خلاف دینی ہے وہ ہم ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں تو دنیا میں آلات کے طور پر اللہ نے ہمیں دیے تھے، تو ہمارے پاس اس کی نعمت تھی، اس کا امانت تھی. اب وہاں واپس چلی گئی وہ اسی کے پاس، اب وہاں جا کے وہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تو ہم کون ہیں؟ یعنی ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، جسم کے اعضاء جو گواہی دے رہے ہیں وہ ہمارے خلاف دے رہے ہیں. تو ہمارے جسم کے اعضاء الگ ہیں، ہم الگ ہیں. تو وہ جو ہم ہیں، سوال تو ہمارا ہے، حساب تو ہمارا ہے، ان چیزوں کا نہیں ہے کہ جو گواہی دے رہے ہیں. تو اب جب ہمارا حساب ہے اور ہمارا سوال ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ حساب کتاب جو ہے وہ ہمارے نفس سے یا ہماری روح سے ہے، اور اسی سے اس کا تعلق ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا اچھا یا برا ہونا نفس پر ایک اثر ڈالتا ہے، یا انسان کے وجود حقیقی پر ایک اثر ڈالتا ہے، اور وہ اثرات ساری زندگی کے اعمال کے ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، جیسے اس عمل کی حیثیت بارگاہ خداوندی میں تھی ویسا ہی اثر روح کو پہنچے گا. اب وہ اثرات جب سب جمع ہو گئے تو ان اثرات کو میزان جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ روح میں جمع ہونے والے تمام آثار کی کیفیت کو سامنے رکھ دے گا ہمارے. تو اس اعتبار سے جو کچھ ہم نے ساری زندگی میں کیا ہے، جس نیت سے کیا ہے، جس ایمان سے کیا ہے، جس مقام معرفت پر کیا ہے، ویسا ہی اس کا اثر ہماری روح پر ہوا ہے. اور جب ویسا ہی اثر روح پر ہوا ہے اور وہی روح لے کے ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، نامہ اعمال میں اس کی تصدیق ہو گئی کہ یہ سب انہوں نے کیا ہے، اور ہمیں ماننا پڑ گیا کہ ہاں ہم نے کیا ہے. اچھا ہے تب تو ظاہر ہے کیوں نہیں مانیں گے، برا ہے تو بھی ہمیں ماننا پڑ گیا کہ کیا ہے، نہیں مانا تو اعضاء نے خود گواہی دے دی. تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ صاحب یہ آپ نے کیا ہے، اچھا کیا ہے تو، برا کیا ہے تو، اور اس کے سارے اثرات آپ کی روح میں
موجود ہیں. تو نامہ اعمال وہ شے ہے جو آپ کے روح کے اثرات کو ناپ لے, جیسے جیسے اثرات آپ نے کیا وہ سب کو ناپ لے گا. تو اس اعتبار سے اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی کہ ہم نامہ اعمال کے بارے میں سوچیں کہ بھئی وہ کیا کرے گا, کیسے ناپے گا. تو یہ ہوا ایک فلسفی جواب. لیکن ہمیں آنا ہے احادیث اور روایات کے اوپر بھی. اب اس میں یہ ہے کہ ہم اس نظریے کو سامنے رکھیں اور وہ احادیث اور آیات نکالیں کہ جس کا تعلق قیامت سے ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ قیامت کے ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن کوئی شے چھپی بھی نہیں ہوگی, ہر شے ظاہر ہو جائے گی. تو جب ہمارے اعمال کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ اعمال کا تولا جانا اس اعتبار سے بالکل واضح ہو گیا. اچھا, اب اس طرح بعض اور دیگر ہیں جن کے مختلف نظریات ہیں, جس کا ہم نے ابھی آپ سے تھوڑا سا ذکر کر دیا کہ ایم میٹر سے آپ کیا ناپتے ہیں, تھرمو میٹر سے کیا ناپتے ہیں, ہر چیز ناپنے کا آلہ ہے. تو اللہ جو ہے وہ اعمال ناپنے کا بھی آلہ بنا لے, اس میں اعمال کا وزن بھی آ جائے اور کیفیت بھی آ جائے, ارادہ بھی آ جائے, نیت بھی آ جائے, ہر شے آ جائے, یا اس عمل کی حیثیت بارگاہ خداوندی میں جو ہے وہ آ جائے. کیونکہ بارگاہ خداوندی میں ہر عمل کے وزن کا ایک معیار بھی مقرر ہے. جیسے روایات میں ہے, خاص طور سے امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ روز حشر میزان الاعمال میں جب اعمال تولے جائیں گے تو انسان کا اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا. خوش اخلاق انسان, اس کا نیکی کا پلہ بہت سب سے زیادہ بھاری کر دے گا. بد اخلاق انسان کا برائی کا پلہ سب سے زیادہ بھاری کر دے گا. اب وہ جو کہا جاتا ہے کہ جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہے اس کی نجات ہو گئی, جس کا برائی کا پلہ بھاری ہے اس کو عذاب ہو گیا. تو اس میں بھی صورتحال یہی ہے کہ خالی اس بات پر عذاب ثواب نہیں ہو جائے گا, ورنہ جس کا برائی کا پلہ بھاری ہے اس کے کچھ نیکیاں بھی ہیں, ذرہ برابر نیکی بھی ہے تو اس کا بھی اس کو اجر ملنا ہے, اور جس کی اچھائیاں زیادہ ہیں لیکن ذرہ برابر برائی ہے تو اس کا بھی حساب اس کو دینا ہے. تو یہ جو ہے نامہ اعمال, اس اعتبار سے ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ائمہ کی ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ہر زمانے ہر امت کا نبی اس کا معیار ہو سکتا ہے, ہر زمانے کا امام اس زمانے کے لوگوں کا معیار ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو بیشتر احادیث ہمارے پاس آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کم از کم امت محمدی کے لیے معیار جو ہے وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور اس سلسلے میں ہمارے پاس اگر ہم روایات کو, ائمہ کے اقوال کو دیکھنے جائیں تو ہمیں ایک بہت ہی واضح چیز ملتی ہے جو امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ امیر المومنین کی قبر پر جو اس زمانے میں پوشیدہ تھی اپنے قبر پر گیا تو وہاں آپ نے جو سلام کیا, زیارت پڑھی, اس کے جملے یہ تھے کہ السلام علی یاسوب الایمان والمیزان الاعمال والسیف ذی الجلال, اور پوری زیارت ہے. تو مقصد یہ کہ وہاں پر میزان الاعمال کہہ کے امام نے امیر المومنین کو سلام کیا. تو اس اعتبار سے ہم اس بات کو بھی اپنا مطمع نظر بنا سکتے ہیں اور نظریہ بنا سکتے ہیں کہ اگر اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے ناپا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ہستیاں اسٹینڈرڈ ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ جو تھا اس کے تقاضے کچھ اور تھے, تو اب ہمارا عمل جو ہے وہ اس تقاضوں کے مطابق کیسے ہوگا, وہ زمانہ تو ہمارا نہیں تھا, ہمارا تو زمانہ دوسرا ہے, تو کیسے ہمارے اعمال کو کمپیئر امیر المومنین کے اعمال سے کیا جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے زمانے کے امام کو آپ اپنا میزان الاعمال سمجھ لیں, کیونکہ اس کا زمانہ اور آپ کا زمانہ بہرحال ایک ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے, یہ میزان الاعمال ہو گیا. مولانا اگر کسی کے پاس سوال ہیں, زرین کا ہاتھ اٹھا ہوا, جی فرمائیے میڈم. ہاں, میزان پر سوال کرنے تو پھر ہم اگلے مرحلے پر آتے ہیں, صراط پر. جی زرین. اچھا جی, ابھی آپ نے کہا کہ جتنی انبیاء آئے ہیں تو ان کی قومیں جو ہیں ان کے لیے وہ انبیاء
जो हैं वो मीज़ान हैं, स्टैंडर्ड हैं। तो हमारी जो उम्मत मुस्लिमा है उनके लिए अमीरुल मोमिनीन क्यों है, रसूल खुद क्यों नहीं है? बात ये है कि आप ये समझ लें कि रसूल खुद हैं, वो मसला नहीं है। सूरत हाल ये है कि उसवा, जिसको हम उसवा हसना कहते हैं, वो पैगंबर इस्लाम का ही उसवा हसना है जो हमारे लिए नमूना है। लेकिन अब एक मसला यहाँ पर जो आ जाता है, लोग सवाल ये करते हैं कि भाई वो तो नबी हैं, हम उम्मत हैं। हाँ जी। तो अब ये पहले वाले अंबिया की शरीयतें मुकम्मल नहीं थी। पहले वाले अंबिया जो थे उनके ज़माने मुख्तलिफ थे। अब हम क्यों ना ये कहें कि पैगंबर इस्लाम ही हमारे लिए उसवा हसना है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, इसमें कोई मसला नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अमीरुल मोमिनीन को माने, ज़माने के इमाम को माने, या पैगंबर इस्लाम को माने, बात सभी। लेकिन सिर्फ एक मसला जो उम्मत का और रसूल का आ जाता है, वो ये आ जाता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पैगंबर इस्लाम के लिए जायज़ हैं और लोगों के लिए जायज़ नहीं है। जैसे एक वक्त में एक शख्स 4 निकाह से ज़्यादा नहीं कर सकता, पैगंबर इस्लाम के लिए ये पाबंदी नहीं है। इसी तरीके से बाज़ उमूर ऐसे हैं कि जो उसवा हसना के तौर पर पैगंबर इस्लाम अंजाम नहीं दे सकते, जबकि उम्मत को अंजाम देना है। जैसे मिसाल के तौर पर पैगंबर इस्लाम के हुकूक में एक बड़ा हक है कि उम्मत उनकी मारिफत रखे, उम्मत उनकी नुसरत करे, उम्मत उनसे मवद्दत रखे। अच्छा, अब उम्मत को इस अमल को, मवद्दत के अमल को नमूना बना के रसूलुल्लाह कैसे दिखाएं? वो खुद अपने आप से मवद्दत करें, रसूलुल्लाह खुद अपनी नुसरत करके दिखाएं, रसूलुल्लाह खुद अपनी मारिफत करके दिखाएं। तो अब उम्मत को तो करना है, उम्मत पर क़िताल वाजिब है, रसूल पर नहीं वाजिब। नहीं, लेकिन बाकी कौमों पे तो यही प्रॉब्लम होगा ना कि वो तो सिर्फ उनके भी रसूल जो थे उनकी मार्फत वो खुद किस तरह करके दिखाएं। बाकी उम्मतों के लिए भी ये था, और बाकी उम्मतों के भी अंबिया जो उलुल अज़्म थे उनके औसिया थे, तो उनके लिए मसला भी यही आराम से हल हो गया कि वो औसिया को और अपने उम्मत के सैयदुल औसिया को मीज़ानुल अमाल करार दे सकते हैं। अब वो अंबिया के जो साहिब शरीयत नहीं थे, बल्कि दीगर अंबिया की शरीयतों के मुहाफिज थे, वो एक एतबार से साहिबान शरीयत के औसिया ही थे। यानी देखें, साहिबान शरीयत जो आए हैं, हज़रत नूह पहले साहिब शरीयत हैं, फिर हज़रत इब्राहीम है, फिर हज़रत मूसा है, फिर हज़रत ईसा है, और 5वें साहिब शरीयत पैगंबर इस्लाम है। तो अब जनाबे नूह के बाद जो अंबिया आए वो जनाबे नूह के औसिया थे, जनाबे नूह की शरीयत के मुहाफिज थे, जनाबे नूह के पैगाम के मुहाफिज थे, जनाबे नूह ने जो तालीमात दी थी उनके मुहाफिज थे। तो इस एतबार से वो मीज़ानुल अमाल बन सकते हैं। लेकिन जब हज़रत नूह की बात आएगी तो आप यही सवाल कर सकते हैं कि जब रसूलुल्लाह नहीं बन सकते तो हज़रत नूह कैसे बन गए? नहीं बने, आप उनके औसिया की तरफ आ जाएं। इसी तरह आप ये सवाल हज़रत मूसा के लिए कर सकती हैं, ये सवाल आप हज़रत इब्राहीम के लिए कर सकती हैं, हज़रत ईसा के लिए कर सकती हैं, तो आप उनके औसिया पर आ जाएं। लेकिन बाकी अंबिया जो नबी भी हैं और इमाम भी हैं, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने उनको इमाम करार दिया है जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। यहाँ पर जो इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अंबिया के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो वो अंबिया जो इमाम हैं वो दूसरे अंबिया के औसिया हैं। तो इस एतबार से आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि पैगंबर इस्लाम मीज़ानुल अमाल क्यों नहीं है, वो हमने बता दिया। तो इसी तरह हज़रत मूसा भी नहीं है, हज़रत नूह भी नहीं है, हज़रत इब्राहीम भी नहीं, उनके औसिया। ठीक, और भी कोई सवाल है इस मरहले पे? जी, मैंने कहा किसी और के पास सवाल है इस मरहले पे? अब ये मरहला हो गया, अब हमें आना है सिरात की तरफ। अच्छा मौलाना ठहर जी, सिरात से आने से पहले मेरे 2 सवाल हैं इसके अंदर छोटे छोटे से। एक तो आपने फरमाया कि अगर मैंने छोटी से छोटी नेकी करी है तो मुझे उसका अजर मिलेगा, और छोटा से छोटा गुनाह किया है तो उसका मुझे अजाब मिलेगा। तो ये नेट पे फैसला नहीं होगा, मतलब मैं कुछ दिन दोज़ख में रहूंगा क्योंकि मैंने छोटी छोटी गलती करी है, और कुछ दिन मैं जन्नत में रहूंगा क्योंकि मैंने छोटी छोटी अच्छाई करी है, ऐसे होगा क्या? या ये नेट पे होगा कि भाई नेट आपके अमाल अच्छे वाले ज्यादा हैं और खराब वाले कम हैं, तो लिहाजा ऑन द एग्रीगेट आप जो हैं वो सिर्फ जन्नत में जाएंगे, दोज़ख में आपको जाने की जरूरत नहीं है? जी हाँ, वो सूरत हाल ये है
کہ ہمارے اعمال میں وزن نکل آیا، ہمارے اعمال میں نیکیاں بہت زیادہ نکل آئیں، اور خرابیاں جو ہیں ان میں اگر حقوق اللہ میں کمی ہے تو وہ اللہ معاف کر دے گا، اگر حقوق النفس میں کمی ہے تو وہ خیر ہمارا اپنا ہی معاملہ تھا، اور اگر حقوق العباد میں کمی ہے تو یا تو ہماری نیکیوں میں سے کچھ لے کے اس کو دے کے ہماری جان چھڑائی جائے گی، یا پھر پروردگار عالم ہماری بندگی کو قبول کرتے ہوئے اپنے آقا مولا اور مالک ہوتے ہوئے اس کو اجر دے گا۔ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ان تینوں میں سے، یعنی برائی جو ہوگی تین ہی قسم کی ہوگی، یا حقوق اللہ میں ہوگی، یا حقوق العباد میں ہوگی، یا حقوق النفس میں ہوگی، تو اس کا حساب کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں گے کہ اب ہمارے ذمے نہ کسی کا حق ہے، نہ کوئی ہمارے نامہ اعمال میں برائی ہے سوائے نیکی کے، تب ہم نجات کے مرحلے میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک ذرا یہ جاتے جاتے یہ بتا، یعنی اس مرحلے سے نکلتے نکلتے یہ بتا دیجیے حقوق نفس کیا ہے؟ یعنی کہ میں سونا چاہ رہا ہوں اور میں سویا نہیں، اٹھ گیا، تو یہ میں نے اپنے نفس کا ادا نہیں کیا، بٹ اس کا مطلب جی ہاں، بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو جو کچھ نعمتیں دنیا میں دی ہیں، یعنی آپ کو روح دی ہے، آپ کو جسم دیا ہے، اب کچھ امور ایسے ہیں کہ جو آپ کی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور کچھ امور ایسے ہیں جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب ویسے تو پروردگار عالم نے شریعت میں یہ قانون بنا دیا کہ وہ چیزیں کہ جو روح کو نقصان پہنچاتی ہیں انہیں حرام کر دیا، اور جو چیزیں جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں انہیں مکروہ رکھا ہے، لیکن آپ کا اپنے نفس پر یہ حق ہے کہ آپ اس پر ظلم نہ کریں ذرہ برابر۔ پروردگار عالم نے جو خاص بندوں کو امید دلائی ہے، آس دلائی ہے، اور بہت زیادہ ان کو تسلی اور تشفی دی ہے، وہ یہی کہہ کے دی ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ بندوں، میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے، مگر ظلم سے لذت مجھے حاصل ہو رہی ہے، اس ظلم سے مجھے جو لذت حاصل ہو رہی ہے اس کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہوگا نا، جو میں اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہوں وہ کسی لذت کی وجہ سے کر رہا ہوں نا۔ جی ہاں، اب آپ جس وجہ سے بھی کر رہے ہیں، بعض اوقات لوگ نفس پر ظلم اس لیے کرتے ہیں کہ غیر فطری طلب پیدا کر لیتے ہیں اپنے جسم میں، جیسے نشے کے عادی لوگ جو ہیں، اگر انہوں نے نشہ نہ کیا ہوتا تو کبھی بھی ان کو طلب نہ ہوتی، لیکن نشہ کر کے پہلے انہوں نے طلب پیدا کی، اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اب لذت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تسکین ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کیا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہی ہے کہ اب ان کے لیے ضروری ہو گیا۔ تو بعض غیر فطری طلبیں انسان پیدا کر لیتا ہے اپنے لیے، اس کے بعد پھر اس پر عمل کرتا ہے، تو اس اعتبار سے ہم اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں، تو اب وہ نفس پر جو ہم نے ظلم کیا ہے وہ ہم نے ظاہر ہے کہ حقوق جو نفس کے حقوق تھے اس میں کمی کی ہے، تو اس اعتبار سے ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ پروردگار عالم کی رحمت پر، اس کے کرم پر ہے کہ وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، کیونکہ ہمارا نفس اس کی امانت تھا جس پر ہم نے ظلم کیا ہے، تو اس لحاظ سے وہ ایک الگ حساب دینے والی بات۔ مولانا جو غیبت میں مزہ ہے وہ میں نے خود تو پیدا نہیں کیا اپنے اندر، جی غیبت کرنے میں جو مزہ ہے وہ میں نے خود تو پیدا نہیں کیا اپنے اندر۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ تو حقوق النفس جو ہے وہ حقوق النفس کا مطلب یہ ہے کہ جو روح کو میں نے نقصان پہنچایا ہے، جو حرام کام میں نے کیا وہ حقوق النفس میں نے ادا نہیں کیا، یہ مراد ہے حقوق النفس۔ ہاں، یعنی آپ نے حرام کام کوئی بھی کیا، کیونکہ پروردگار عالم نے ایسے ہی کسی چیز کو منع نہیں کر دیا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم شراب پی،
اس کو کیا نقصان ہے ہماری شراب پینے سے؟ اس کو کیا نقصان ہے ہماری نماز نہ پڑھنے سے؟ لیکن بات یہی ہے کہ وہ کیونکہ ہماری بہتری چاہتا ہے اس لیے ہمیں ان چیزوں کو منع کر رہا ہے جو ہمارے لیے بری ہیں، خواہ وہ جسم کے لیے بری ہوں خواہ وہ روح کے لیے بری ہوں۔ جسم کے لیے بری ہیں تو اس نے کہا کہ بھائی بہتر ہے کہ نہ کرو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص حلال کھانا کھا رہا ہے لیکن بغیر بھوک کے کھا رہا ہے، اس کے جسم کو نقصان کرے گا۔ اب اس کو حرام نہیں کہا لیکن مکروہ تو کہا آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے ایسے امور ہیں کہ جسم کو نقصان دے رہے ہیں تو اس کو اللہ حرام نہیں کہہ رہا ہے، قیامت میں پوچھے گا نہیں، لیکن بہرحال اللہ کو پسند نہیں، اگر نہ کرتے تو اس کا ثواب ہوتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا مولانا 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو گئے، کسی کے پاس سوال ہے تو کر لیں ورنہ پھر ہم اس کو جلدی سے کنکلوڈ کریں نیکسٹ 10 منٹس کے اندر۔ تو اب ہم اس سے آگے جا رہے ہیں اور وہ ہے صراط۔ اب دیکھیے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے نامہ اعمال بھی دیکھ لیا، جو حساب کتاب کرنا تھا، جو اعمال ادھر کے ادھر جانا تھے وہ بھی سب چلے گئے، اعمال نامہ مکمل ہو گیا، میزان الاعمال سے آپ گزر گئے، آپ کے اعمال تول لیے گئے۔ اب پتہ چل گیا کہ بھائی آپ کے پاس کتنا وزن ہے نیکیوں کا اور کتنا وزن اب آپ برائیوں کا لے کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی طے ہو گیا۔ اب سوال یہ کہ اب صراط کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اب آپ کو جنت میں پہنچا دیا جائے یا دوزخ میں ڈال دیا جائے؟ اب یہاں پر ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں، آیتیں ہیں، وہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں چلا جائے۔ اب ہم اس کو تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جس بیچارے نے ساری نیکیاں کر لیں، اب وہ جہنم میں کیوں اس کو ڈالا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر ایک خاص ہمارا تصور ہے جو مکتب تشیع کا ہے، باقی عام مسلمانوں کا نہیں۔ عام مسلمان کیونکہ عدالت الہیہ کے قائل نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ان کو ان باریکیوں کا شعور نہیں ہے، ان کے پاس ایسے علوم نہیں، یہ صرف ہمارے پاس ہیں، اس کے حساب سے ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، نہ کوئی دوزخ میں جا سکتا ہے۔ جنت میں وہ جا سکتا ہے جس نے اپنے وجود کو جنت کے قابل بنا لیا۔ جس نے اپنے وجود کو جنت کے قابل نہیں بنایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اور جہنم میں کوئی نہیں جلے گا۔ مولانا وہ تو میزان اعمال میں ڈیسائیڈ ہو گیا، وہ تو نہیں، میزان اعمال میں ڈیسائیڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اب جب میزان اعمال میں یہ طے ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے اس کا وجود جنتی ہے، یعنی یہ اپنے وجود سے جنتی ہے، اب جب وہ اپنے وجود سے جنتی طے ہو گیا تو آپ اس کو دوزخ میں بھیج دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عالم محشر کی ہر شے جو ہے وہ باشعور ہے۔ جہنم کی آگ جانتی ہے کس کو جلانا ہے کس کو نہیں جلانا ہے، صحیح۔ جہنم کی آگ جانتی ہے کس کو کتنا جلانا ہے۔ جہنم میں سب لوگ برابر نہیں جلیں گے، ایک ہی آگ میں ہوں گے، لیکن آگ اس وجود کو اتنا جلائے گی جو وجود جتنا جلنے کا مستحق ہے، اور جو وجود جلنے کا مستحق نہیں ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ آگ میں چلے جائیں، اس کے لیے آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا وجود جنتی ہے۔ جب آپ کا وجود جنتی ہے تو آپ جہنم میں گھومتے رہیں، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلکہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نیکوکار جو ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ایسی ہے جیسے ابراہیم کے لیے نمرود کی آگ تھی۔ بالکل میں یہی کہنے والا کہ بلکہ نمرود کی آگ دنیا کی آگ تھی، لہٰذا اللہ کو آگ سے کہنا پڑا کہ یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم۔ جہنم کی آگ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہنم کی آگ جانتی ہے کہ جلنے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ جہنمی ہے کہ نہیں۔ اب وہ جو عام مسلمان اکثر کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اگر
शैतान को बख्श दे तो आप क्या कर लेंगे? अल्लाह अगर यजीद को बख्श दे तो आप क्या कर लेंगे? अल्लाह अगर अबू जहल को बख्श दे तो आप क्या कर लेंगे? अल्लाह अगर अबू लहब पर मेहरबान हो जाए तो आप क्या कर लेंगे? अल्लाह अगर माज़अल्लाह अंबिया से नाराज हो जाए, उनको जहन्नम में माज़अल्लाह डाल दे तो आप क्या कर लेंगे? तो भाई वो उनका सवाल सिर्फ इसलिए पैदा होता है कि उनको ये शऊर नहीं है कि जन्नत और दोज़ख में जाता कौन है। जिस शख्स ने दुनिया में अपने वजूद को जहन्नमी बना लिया वो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। सही। और जिस शख्स ने दुनिया में अपने आप को दोज़ख के काबिल बना लिया, जन्नत के काबिल बना लिया, वो जहन्नम में जा ही नहीं सकता। तो इस एतबार से ये कहना कि अल्लाह अगर अजीज को बख्श देगा तो आप क्या करेंगे? कैसे बख्श देगा भाई? वो उसने अपने वजूद ही को नहीं बनाया इस काबिल। तो ये चीज है अदालत इलाहिया। ये तसव्वुर सिर्फ आपके पास है, आम लोगों के पास नहीं। और अगर थोड़ी देर के लिए हम ये बात मान लें कि भाई अल्लाह का तो मूड है, जिसको चाहे जहन्नम में डाल दे, जिसको चाहे दोज़ख में डाल दे, तो इसका मतलब जो अंबिया के जरिए अल्लाह ने वादे किए उनकी कौमों से कि भाई तुम ये करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये करोगे तो दोज़ख मिलेगा, वो सब तो धरे के धरे रह गए। क़यामत में सब नबी माज़अल्लाह झूठे साबित हो गए। अल्लाह ने उठा के अबू जहल को दुनिया में से को जन्नत में भेज दिया, कहा कि भाई मेरा तो मूड हो गया, मैं तो इसको भेज रहा हूँ, आप क्या कर लेंगे? तो ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं है। जिसने अपने आप को जन्नत के काबिल बनाया है वो दोज़ख में जा ही नहीं सकता, चला भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसने अपने आप को दोज़ख के काबिल बनाया वो जन्नत में जा ही नहीं सकता, ठहर ही नहीं सकता, वहां उसका क़याम मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। उसके लिए वो मकाम है कि जहां वो रुक सकता ही नहीं। तो बहरहाल ये बात वाज़ेह हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिरात क्या है। हाँ, सिरात क्या है? तो देखिए, सिरात का जहां तक ताल्लुक है, लफ्ज़ सिरात जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पहली चीज जो है वो ये कहा जाता है कि साहब एक पुल होगा जो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा और इतना अंधेरा होगा कि हाथ को हाथ सुझाई न दे, और उस पर से आपको गुजरना। अब आप बताएं कि क्या अक्लन ऐसा मुमकिन है कि जिस्म के साथ इंसान किसी ऐसे रास्ते से गुजर जाए? जाहिर है कि समझ में नहीं आती ये बात। लिहाजा इसकी मुख्तलिफ तौजीहात हमारे सामने की जाती है, क्योंकि रवायात में, अहादीस में ये मिलता है कि बाज लोग वो हैं जो पुले सरात से बिजली की तरह गुजर जाएंगे, बाज लोग वो हैं कि जो घोड़े की रफ्तार से गुजर जाएंगे, बाज वो हैं कि जो कश्ती की रफ्तार से गुजरेंगे, बाज वो हैं जो गिरते पड़ते जाएंगे, पैरों के बल, घुटनों के बल चलते हुए जाएंगे, और बाज वो हैं कि जो नहीं गुजर सकेंगे। तो अब सवाल ये कि ये कैसा पुल है, बाल के बराबर, क्या बाल से बारीक, क्या बाल से मोटा, रस्सी के बराबर भी हो तो भी हम उस पर से नहीं गुजर सकेंगे। तो ये क्या है? अब इसमें पहली बात तो ये कही जाती है कि दरअसल ये सिरात जो है ये हयात दुनिया है, कि हयात दुनिया में निजात हासिल करना इतना मुश्किल है जैसे ऐसे पुल पर से गुजरना। एक बात लोग ये कहते हैं, लेकिन बहरहाल ठीक है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि सिरात आखिरत जिसे हम कहते हैं वो सिरात दुनिया का बातिन। जैसे हमने सफर बंदेगी दुनिया में तय किया है वैसे ही हमें जन्नत तक पहुंचना है, जन्नत के काबिल हो गए, जन्नत में ही जाना। लेकिन अब कैसे जाएंगे? ऐसे जैसे हमने दुनिया में अल्लाह की तरफ सफर किया था, जैसे दुनिया में मनाजिल कुर्बत तय की थी, जैसे दुनिया में मनाजिल रिजा और तस्लीम तय की थी, वैसे हमें जन्नत में जाना। अच्छा, अब सवाल ये कि भाई वैसे कैसे जाएंगे, ये बिजली की तरह कैसे जाने वाले? तो अब यहाँ पर अब आप ये गौर करें कि सफर का तय होना जरूरी नहीं है
کہ انسان جسم کی طاقت سے طے کرے، بلکہ سفر جو ہے وہ انسان کی روح کی طاقت سے بھی طے ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر، یعنی پانی کی سطح پر چلنا چاہے تو نہیں چل سکتا، لیکن ایسے بندگان خدا ہیں کہ جو پانی کے اوپر چل لیں، ایسے بندگان خدا ہیں جو ہوا کے اوپر چل لیں۔ تو انسان اگر منازل تقویٰ طے کر لے تو پل صراط بال سے زیادہ باریک بھی ہو اور اس سے بھی زیادہ باریک ہو تو بھی فرق کیا پڑتا ہے، کون سا اس کو اس کے اوپر پیروں سے چلتے ہوئے جانا ہے۔ انسان کا تقویٰ، انسان کا مقام تقرب بارگاہ الہی وہ قوت ارادی رکھتا ہے کہ اس نے نیت کی کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں، اللہ نے مجھے جنت کے قابل بنایا ہے، اب میں اس مقام تک پہنچ جاؤں، اللہ نے مجھے دعوت دی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ تو اب ہم جب ارادہ کرتے ہیں تو نہ ہمیں پل کی ضرورت، نہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت، جیسے ہوا پہ اڑ کے چلے گا چاہیے کیا ہمیں راستہ چاہیے تھوڑی۔ تو اس اعتبار سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے مقام بندگی کے مطابق اس سفر کو طے کر لے گا۔ تو اس سفر کو طے کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ اس کے مقام بندگی، مقام تقویٰ، مقام تقرب کے مطابق ہوگا۔ اس میں نہ بال سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ راستے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ تلوار کی دھار سے کوئی فرق پڑتا ہے، وہ تو ارادے سے پہنچ جائے گا۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے یہ آپ کے لیے ایک ایسا تصور دیا گیا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں مقام تقرب پر اگر تم نے اپنے آپ کو پہنچا لیا تو گویا تم نے بال سے باریک پل کو طے کر لیا۔ تو یہ صراط ہر شخص کے لیے الگ ہوگا، جیسا ہمارا مقام و مرتبہ بارگاہ خداوندی میں ہے ویسا ہمارے لیے راستہ بنایا جائے گا جنت میں پہنچنے کا۔ جیسا مقام و مرتبہ بارگاہ خداوندی میں آپ کا ہے ویسا راستہ بنایا جائے گا آپ کا جنت میں پہنچنے کا۔ تو ہر شخص کا صراط الگ ہوگا۔ کوئی صراط اتنا لمبا ہوگا کہ 50,000 سال تک انسان چلے گا جب جا کے کہیں جنت میں پہنچے گا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ قدم رکھتے ہی پہنچ جائے گا۔ جیسا کہ ہمارے پاس روایات ملتی ہیں کہ جب انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا اور لوگ امام کی نصرت کے لیے کعبے پہنچنے کی کوشش کریں گے تو کچھ ایسے ہوں گے کہ جو دنیا کے کسی حصے سے بھی ایک لمحے میں پہنچ جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تو جب ہم دنیا میں کعبے تک ایک لمحے میں پہنچ سکتے ہیں تو آخرت میں کیوں نہیں پہنچ سکتے، وہاں بھی ذرا سی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا مولانا 1.5 گھنٹہ ہو گیا، اور یہ جنت اور دوزخ تو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کر لیا تھا، آپ نے بتا دیا تھا جنت کی بھی بہت ساری آیات آپ نے بتا کے ان کا تصنیف کر دیا، دوزخ کا بھی بتا دیا تھا کہ بھیڑ کی بیر کھانے ہوں گے اور ایسا پانی پینا ہوگا اینڈ سو آن۔ تو اس کے علاوہ کوئی چیز ہے اور جنت اور جی ہاں، اصل میں جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمیں جو گفتگو کرنا تھی، اب ٹھیک ہے 1.5 گھنٹہ ہو گیا، آج چھوڑ دیں، انشاءاللہ ایام اعزا کے بعد والی تقریروں میں اس کو رکھ لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کی تخلیق ہو چکی ہے، موجود ہیں، یا قیامت کے بعد تخلیق کیے جائیں گے، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا جنت اور دوزخ جو ہیں وہ موجود ہیں تو کہاں ہیں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے جنت کے بارے میں کہا کہ تمہاری اس دنیا سے بڑی ہے جنت، اس کائنات سے بڑی ہے جنت۔ دنیا سے مقصد اس عالم، ان عالمین سے بڑی ہے، کائنات سے بڑی ہے جنت۔ تو جب کائنات سے بڑی ہے تو ہے کہاں؟ سمائی کہاں ہے؟ یا دوزخ ہے تو ہے کہاں؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، اس کے اوپر پھر انشاءاللہ ایام اعزا کے بعد والی تقریروں میں گفتگو کریں گے، اور اس میں پھر ہم بتائیں گے کہ جنت اور دوزخ ہیں یا نہیں ہیں، ہیں تو کہاں ہیں، اور ہیں تو کامل ہیں یا ناقص ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کسی کے پاس سوال ہے آخری میں تو پوچھ لیجیے۔ جی زرین کا ہاتھ اٹھائیے، جی فرمائیے میڈم۔
جی اس میں جو آپ کی آج کی تقریر تھی بہت اچھی تھی مولانا صاحب. تو اس میں جو ایک اگر اس کی سمری کریں اور دیکھیں کہ اگر اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں, تو آپ نے بارہا یہ کہا کہ 3 قسم کے چیزوں پہ تولا جائے گا نیکیوں پہ, حقوق العباد, حقوق اللہ اور حقوق النفس. لیکن جو وزن آپ نے سب سے زیادہ بتایا وہ ہے حقوق العباد کا. اور بارہا آپ نے 2-3 دفعہ کہا کہ بہت سے اگر آپ نے حقوق اللہ نہیں پورے کیے تو اللہ تو معاف کر دے گا, اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا سارا لب لباب جو ایک طرح سے اگر آپ سمرائز کریں تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ان مراحل سے اچھے سے گزرنا ہے, اپنے اعمال کا وزن بھاری رکھنا ہے, تو سب سے زیادہ زور دیں حقوق العباد پہ, اور باقی چیزیں بھی کریں, اب اس کو اگنور نہیں کریں, لیکن وزن جو ہے ان کا زیادہ ہے. کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ جی ہاں, آپ اس حد تک صحیح سمجھ رہی ہیں جہاں تک ہم نے گفتگو کی, بالکل آپ صحیح سمجھی. بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی جو گفتگو کی اس میں جو تاثر پیدا ہو رہا ہے وہ اخلاق محدود ہو گیا ہے حقوق الناس کے اوپر, لیکن اخلاق کی جامع تعریف جو ہے اس میں تینوں حقوق آ جاتے ہیں. یعنی بالفرض ایک شخص جو ہے وہ نماز قضا کرتا ہے تو ہم اپنے عام ماحول میں اس کو اس کی بد اخلاقی نہیں کہتے, یا ایک شخص رمضان میں روزے نہیں رکھ رہا ہے تو ہم اس کو اس کی بد اخلاقی نہیں کہتے. لیکن اگر ایک شخص مہمان کی خاطر تواضع نہیں کر رہا ہے یا اس سے روکھے پھیکے طریقے سے بات کر رہا ہے تو اس کو ہم بد اخلاقی کہتے ہیں. لیکن جو تعریف علم اخلاق میں اخلاق کی ہے اس میں تمام حقوق شامل ہیں. یعنی بد اخلاقی بھی, وہ بے نمازی ہونا بھی بد اخلاقی, اللہ کے حق کو نہ سمجھنا بھی بد اخلاقی ہے. یعنی وہ شخص خوش خلق نہیں ہے کہ جو اللہ کے حق کو نہ سمجھے. پروردگار عالم کا حق جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. اب اس کی ادائیگی اور اس کی ادائیگی میں کمزوری وہ بھی بد اخلاقی کہلائے گی. فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق, میں مکارم اخلاق کی عمارت کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. تو اب وہ جو ایک مثالی انسان, ایک کامل انسان, ایک آئیڈیل انسان اخلاق کی تعمیر کے بعد بنے گا وہ اللہ کا بھی مطیع ہوگا, اس کے ذمہ اللہ کا حق بھی. اسی طریقے سے ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب پیکیج ہے, یہ پورا تینوں جو پورا پیکیج ہے, وہ پورا پیکیج ہے. پیغمبر اسلام کے لیے اللہ نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم, آپ جو ہیں وہ اخلاق کی بہترین منزل پر ہیں. تو آپ کے اخلاق کی جو بہترین منزل ہے اس میں اللہ کی نافرمانی بھی نہیں ہے. صحیح. جی معروف کا ہاتھ اٹھا جی, فرمائیے. جی, ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا بھی, آپ نے ایسا فورم مہیا کیا کہ جس سے سوالات ہو سکے, اور دوسرے مولانا صاحب کا بھی کہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا. ایک بس السلام علیکم مولانا صاحب, ایک بس جو میرے ذہن میں ابھی سوال آیا آپ کی تمام باتیں سننے کے بعد, کہ محشر میں جب شہزادی کونین کا جو مقدمہ ہے, کیونکہ ان کو خاتون محشر بھی کہتے ہیں, تو وہ ہم سب کے جب مقدمے ہوں گے وہاں پر تو اس سے پہلے ان کا ہوگا نا آرڈر, اس کو کیا ہوگا؟ جی. اور جی فرمائیں. دوسرا یہ کہ جب شفاعت کا جو موقع ہے وہ کب ہے؟ وہ میزان سے بھی ہم گزر گئے, صراط سے بھی گزر گئے, ابھی شفاعت تک نہیں پہنچے. شفاعت ہمیں کب ضرورت ہوگی؟ اعمال نامہ بھی ہو گیا, میزان بھی ہو گیا, مگر پھر بھی شفاعت کی تو ضرورت پڑے گی نا. جی ہاں, شفاعت کی ضرورت ہمیں حساب میں بھی پڑے گی اور میزان الاعمال میں بھی پڑے گی. بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہماری گفتگو تھی یہ مکمل نہیں ہے, بہت سی چیزیں اس میں چھٹ گئیں. مرصاد چھٹ گیا, آراف چھٹ گیا, آپ نے جو ابھی سوال کیا یہ چھٹ گیا, شفاعت چھٹ گئی. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہمارے سوال اس میں نہیں آئیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ مراحل جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ یہ ایک تقریر کا موضوع نہیں ہے, اس میں ہمیں بہت سی تقریروں میں اس کو سمیٹنا پڑے گا.
لیکن کیونکہ گزشتہ جو تقریریں تھیں ہماری وہ کچھ نامکمل سی ہو گئی تھیں، جس میں ہم چاہ رہے تھے کہ قیامت کے بارے میں قرآن کی آیتیں پیش کریں، اور لہٰذا ہمارا یہ تھا کہ کچھ تقریریں قرآن کی آیتوں پر پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم ان مراحل پر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے ان چیزوں پر کہ جس کے اوپر جیسے ابھی ہم نے کہا تجسیم اعمال وہ رہ گئی، تجسیم اعمال بالکل رہ گئی، اور سب سے بڑی چیز جو رہ گئی وہ معاد جسمانی رہ گئی، لقائے رب رہ گئی، بہت سی چیزیں رہ گئی، تو وہ انشاءاللہ پھر بعد میں ہم کریں گے اور اس کو بیان کریں گے. یہ بھی بہت سی چیزیں باقی ہیں. وہ تو یہ ڈیٹیلز ہیں نا مولانا، یہ ڈیٹیلز ہیں. جی ہاں یہ ڈیٹیل ہے، یہ ڈیٹیلز ہیں. ہم نے تو اس وقت صرف آئیڈینٹیفائی کیے ہیں مین جو وہ اس کے مراحل ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر. تو آئندہ کے پروگرام وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ وہ محشر ہی کے میدان کی بات ہے نا، کہ جب منادی ہوگی کہ سب اپنی نظریں نیچے کر لیں اور تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہوں گے، اور اس میں شہزادی کونین کا سب سے پہلے مقدمہ خدا کی عدالت میں جائے گا. جی ہاں وہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وہ روز حشر کے حالات میں ہمارے پاس اس کی روایات ملتی ہیں. اچھا اس کے علاوہ وہ ایک مقدمہ آپ کا عہد رجت میں بھی ملتا ہے، جس وقت آپ کی رجت ہوگی، آپ کی اور حضرت خدیجہ کی، تو وہ ہم انشاءاللہ بیان بتا دیں گے. بہرحال جتنا آپ کہہ رہی ہیں یہ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ قیامت کے مراحل میں ایک مرحلہ ہے. ٹھیک، تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور کسی کا سوال اگر نہیں ہے تو معذرت چاہتے ہیں، آج کل پروگرام تھوڑا ذرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ مسائل اتنے تھے تو وہ اور کور کرنے تھے، حالانکہ کافی سارے پھر بھی رہ گئے. تو اب ایام اعزا کے بعد دیکھیں گے کہ کیا صورت ہوگی انشاءاللہ، اور پھر سلسلے کو وہیں سے جاری کریں گے جہاں آج رک رہا ہے سلسلہ. تو آپ سب حضرات خواتین کا بہت بہت شکریہ، اور مولانا صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. تو مولانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر میں؟ جی ہاں بالکل، ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی دلچسپی لیتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم آپ تک کچھ چیزیں پہنچا سکیں. حالانکہ وہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں بیچ سے رہ جاتی ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اور ہماری سب سے پہلے تو ہم اپنے میزبان کا بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں، اور ان کے توسط سے ہمارے سامعین تک ہماری گفتگو اور ہماری آواز پہنچتی ہے. پروردگار آپ سب لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھے، آپ کے علم میں اور آپ کی معرفت میں اور آپ کے تقرب میں اضافہ کرے. اور اللہ سے دعا کی ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور انشاءاللہ ایام اعزا کے بعد اگر پروردگار عالم نے زندگی اور صحت دی تو ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور جو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں اس کو اپنے حد الامکان پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھی بات ہے. خواتین حضرات شکریہ بہت بہت. فی امان اللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم.